अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब तमाम दोस्तों को, चाहने वालों को, देखने वालों को और सुनने वालों को। मैं हूं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत। आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प प्रोग्राम है। वैसे तो रोज़मर्रा आप सुनते रहते हैं कि आजकल सियासी दंगल चल रहा था, अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसी के टॉपिक को मैंने बनाया है ज़रा मज़ाही अंदाज के अंदर, तो आप लोगों को मज़ा आएगा। उस प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक देखने की दरख्वास्त है। देखिए, ये दंगल है ना, सियासी दंगल अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कुछ जीत गए हैं, कुछ हार गए हैं। जो हार गए हैं वो बेईमानी का शोर मचा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है? होता होता वही है। औरत वही अच्छी जिसको पिया मन भाए, औरत वो अच्छी जिसका शौहर उसको पसंद करे। होगा वही जो कि लोग जो बाख्तियार हैं उनकी जो चाहेगा, उनकी मर्ज़ी वही होगा। गरीब मुल्कों की किस्मत भी गरीबी होती है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके बता देता हूँ कि शख्सियत का होता है बड़ा ज़बरदस्त टकराव। अब बात यह है कि अगर मैं दो कंपेयर करूँ, इमरान खान साहब को और जरदारी साहब को, तो फ़र्क क्या है? अब इमरान खान साहब अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से उस जाल में फंस गए। अब वो भीख मांग रहे हैं कि यार मुझे रहा कर दो, तो चलो मैं मान लूँगा, लेकिन अब वो देर हो चुकी है उनके लिए। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, एक डिप्लोमेसी भी होती है। प्यार मोहब्बत से जो काम निकल सकता है ना, वो उससे नहीं निकल सकता। शुरू से तो चलो गलतियाँ हो गई उनकी, लेकिन अब ज़ाहिर है कि गलतियों का खमियाजा तो भुगतना पड़ता है ना। हालांकि ये दूसरों को कहते हैं कि भाई तुम फौज के ज़रिए आए हो, लेकिन ये खुद फौज के ज़रिए आए थे, चलो उसको भी इग्नोर कर दे आदमी। लेकिन अब जरदारी साहब ऐसी किस चीज़ की कमी है? लेकिन वो हमेशा झुके मिलते हैं, जिससे वादा करते हैं उसके वादा पूरा करते हैं। तो ज़ाहिर है लोग उसी को पसंद करते हैं ना। अगर आप दोस्त बनाना भी चाहें तो आप वही दोस्त आपको करीब आएगा, जो कि अगर किसी को गालियाँ आप देना शुरू कर दें तो कोई भी दोस्त नहीं बनेगा आपका, सब पीछे पीछे हट जाएंगे। तो ये एक इंसानी फ़लसफ़ा भी है कि आप अगर दोस्त बनाना चाहते हैं तो पहले उनकी तवज्जो, उनकी रिस्पेक्ट तो करें ना। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो कभी भी नहीं आपके साथ वो करेंगे। किसी को किसी से गर्ज नहीं है, यकीन मानिए। भुट्टो साहब को फांसी हो गई, दूसरे दिन ही उनके जो करीबी साथी थे वो दूसरी पार्टी में चले गए। ये दुनिया बड़ी खुदगर्ज जगह है, अगर ये कोई समझे ना। मेरे एक दोस्त ने सुबह सुबह फ़ोन कर देते हैं, यार क्या हाल है, क्या हुआ, पीटीआई कहाँ तक पहुंची, ये बड़े बहुत वो उसके अंदर होते हैं, बहुत जज्बाती टाइप के। कल मैंने फ़ोन करके उनको कहा, टोरंटो में होते हैं, मैंने कहा कि भाई जान मुबारक हो, आपकी पीटीआई जीत गई, तो कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है आपको? चुप। भाई हमें क्या, अब मैं इस पर एक प्रोग्राम बताता हूँ। असल जो मेरे का मकसद था ना, जिसमें आपको हंसते हंसते बुरा हाल हो जाएगा। क्रिकेट का मैच में तो बहुत लोग जाते भी हैं, टीवी पे भी देखते हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा, उसके अंदर कैफियत क्या होती है? मिसाल के तौर पर आप तस्वूर करें कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। आप जनाब वाली लड़कियां जो है मनते मांग रही, मैं 2 रकात नफिल पढ़ूंगी अगर तुम मियाँदाद छक्का मार दे, ठीक है। मैं इतने पैसे खैरात करूंगा कि अगर पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत गया तो वाह वाह, अगर इंडिया जीत गया डाउन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या मिला, मुझे बताए ना। जो तमाशाई देखने वाले हैं उनको तो कोई कुछ भी नहीं मिला ना, जीते या हारे। अच्छा, फिर उसके अंदर ये भी होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो पैसे लेके भी चेंज हो जाते हैं, जैसे सियासत के मैदान में होता है ना, पैसे लेके भी। अभी मैं आगे आ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो पैसे कमाने वाले तो कमा गए, आपको क्या मिला? खक ठट, कुछ भी नहीं मिला आपको। बेवकूफ हिटलर ने इस पे पाबंदी लगा दी थी क्रिकेट पे। मैं बता रहा हूँ आपको कि बेकार जो डिसीजन ना हो सके और जिसके अंदर आपको गेन ना हो ना, उसे रिवॉर्ड ना मिले, आपको डिलीवरेबल ना दे सकें आप, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है उस गेम का। इस सियासत के अंदर ये जो मगरबी ताकतें वो क्यों बढ़ गई आगे? इन्होंने समझ लिया कि भाई हमारी वोट की कुव्वत है। आपने इस दफ़ा बिल्कुल अच्छा किया कि आपने वोट डाला, मगर ज़ाहिर है कि ऊपर जाकर भी तो बहुत चीज़ें होती हैं ना। ये तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ आपकी पसंद की हो जाए। तो अब ये है कि इसके अंदर मुझे जो इनके जो बैरिस्टर गौर है ना, उनका किरदार मुझे ज़्यादा अपीलिंग लगा कि वो समझदारी से बात कर रहे हैं कि ठीक है, हम कोई बात नहीं, अगर हम नहीं आते अक्सरियत वो नहीं बना सकते गवर्नमेंट, तो हम उसमें आ जाएंगे अपोजिशन के अंदर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बजाय इसके कि आप मुजाहरे करें और फिर फंस जाए 9 मई की तरह, फिर आपको तो फंसा लेंगे लोग जो है ना।
جو بیچ میں ہوتے ہیں نا، تیلی جو سلگاتے ہیں نا، وہ خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بچو۔ انسان کو سب سے زیادہ ڈر اور خوف جو ہوتا ہے وہ انسان سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی آپ کا سچا ساتھی نہیں ہے، ایون نہ بہن بھائی نہ ماں باپ، میں آپ کہیں گے یار یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی بھی سنسیئر نہیں، سنسیئر آپ اپنی ذات کے ساتھ ہیں۔ مذہب بھی آپ کو اسٹاپ کر دیتا ہے، آپ کے ذہن کی سوچ کو۔ آپ کہیں گے یار یہ کیا کہہ رہا ہے، بالکل ذہن ایک پیٹرن دیتا ہے کہ بھائی اس پہ آپ چلنا ہے، وہ اسی طریقے سے، لیکن اللہ نے منع نہیں کیا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو مولوی حضرات ہیں نا، اپنے پیسوں کی خاطر نہیں جی نہیں اس طرح کرو اس طرح کرو، نہیں، آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذہن دیا نا وہ یونیک چیز ہے، اس سے اچھی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ تو آپ اپنے ذہن کا بھرپور فائدہ اٹھائیں کہ جو خود سمجھتے ہیں نا اچھا یہ برا، وہ آپ اس میں عمل کریں۔ اور کچھ رولس اینڈ ریگولیشنس ہوتے ہیں ہر چیز کی، میں نے آپ کو پیچھے پروگرام بتایا تھا، باؤنڈریز ہوتی ہیں ہر چیز کی، اس باؤنڈری سے مذہب بھی باؤنڈریز سکھاتا ہے کہ بھائی اس باؤنڈری سے، اگر آپ ریلیجن اسلام پہ بلیو کرتے ہیں تو اس کی بھی باؤنڈریز ہے، اگر دوسرے مذہب پہ بلیو کرتے ہیں اس کی بھی باؤنڈریز ہے، تو اس باؤنڈری سے آپ نکل نہیں سکتے۔ مثال تو حرام کھانا منع ہے تو آپ حرام نہیں کھا سکتے، تو اگر کھائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو اسی طریقے سے بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، لیکن میں یہ سے بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر جان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آزاد امیدوار کھڑے ہوئے، اگر یہ پہلے الیکشن کروا لیتے پارٹی کے تو آج ان کو یہ نوبت نہ آتی، یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو یہ پتہ نہیں کوئی سمجھانے والے کوئی نہیں ہے صحیح معنوں میں، جو ایڈوائزرس ہیں نا وہ ان کے پاس ہے نہیں ایکچولی۔ شیڈو کمپنیز بنائی جاتی ہیں، بزنس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے اور دو پیسیو ہوتی ہیں جو شیڈو کمپنیز کہلاتی ہیں۔ تو وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر اب ایک کمپنی، ایک آپ نے جماعت بنائی، اب اس کو پابندی لگ رہی ہے یا کوئی خدا نہ کرے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ شیڈو کمپنی استعمال کریں، آپ انہی کو سب کو، اب جو آپ بھیک مانگ رہے ہیں دوسری جماعتوں سے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، کوئی نہیں شامل ہو رہا آپ کے ساتھ، اور اگر شامل ہوں گے بھی تو آپ کو دھوکہ دیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہمیشہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں کچھ جو گین کرنے کے لیے، زندگی اس طرح گزاری نہیں جاتی للو بن کے، یہ میں بتا دوں۔ اور پاکستانی قوم بیچاری، ایک تو جہالت جو ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ آپ کمپیوٹر چلانا سیکھ گئے یا ٹی وی دیکھنا آ گئی آپ کو تو آپ بہت کچھ ہو گئے، نہیں، آپ پڑھیں، تعلیم حاصل کریں۔ اللہ نے منع نہیں کیا ہے، یہ جو انگریز آپ کے لیے بیچارے دن اور رات محنت کرتے ہیں، انوینشنس کرتے ہیں، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ انسانیت کے لیے کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز ہم پاس یہ مسلمانوں کے لیے، یہ غلط ہے، ہر چیز اللہ نے ہر ایک کے لیے بنائی ہے۔ تو اپنے ذہن کو کھلا رکھے، اور سیاست پہ اتنی مطلب بس آپ نے ووٹ ڈال دیے، اب ختم ہو گئی کہانی۔ اب اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مظاہرے کرو تو وہ آپ کو پھنسا رہا ہے، کوئی بھی ہو، میں ایکس وائی زیڈ میں کسی کی فیور نہیں کر رہا، کیونکہ جو بچے پھنس گئے نا اس کے اندر، نومئی باقل باقی کے اندر، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کو چھوٹ جائیں گے یہ آسانی سے؟ نہیں، یہ نہیں چھوٹ سکتے، کیونکہ ان کی زندگیاں خراب ہو گئیں، ان کی زندگیاں ہی خراب ہو گئیں۔ آپ کو پتا بھٹو صاحب کے دور کے اندر ایک جہاز اغوا ہوا تھا، الذوالفقار نے کیا تھا، اس کے اندر جو ہائی جیکر تھے نا، ایک ہائی جیکر لاہور کے اندر رہتا ہے، تو وہ میرا کلیگ ہے، اس کا وہ دوست تھا، تو ہم گئے تھے اس سے ملنے کے لیے بھی، خیر وہ ملا نہیں، لیکن وہ بتا رہا تھا کہ یار وہ ٹائر سائیکل کے پنکچر ٹھیک کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں نا جاب کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں تم تو ہائی جیکر ہو، ہم تمہیں جاب نہیں دیں گے، اور کہہ رہا ایون پیپلز پارٹی کی طرف نے بھی اس کو وہ ریفیوز کر دیا کہ نہیں بھائی ہم نہیں دیں گے تمہیں، اب مجبور ہے زندگی گزارنے میں۔ تو کسی کی باتوں میں مت آئے، نگیٹیوٹی جو بہت ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، یہ ریزنگ ہوتی ہے نا، کہ آپ، ایک تو بات یہ ہے کہ بھائی اگر جیسے آپ نے جیتے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تو آپ چینج نہیں کر، لائلٹی میرے نزدیک لائلٹی از دی ویری امپورٹنٹ، اگر جس کے اندر لائلٹی نہیں ہے میرے نزدیک وہ زیرو ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا وفاداری، کیا بات ہے، گھوڑے کے اندر بہت دیکھا وفاداری، کتے میں وفاداری دیکھ، اللہ نے اس کو انڈیوس کیا ہوا اس کے اندر، تو سیکھیں ان سے کہ وفاداری کیا چیز ہوتی ہے، وفاداری کے ریوارڈز کیا ہوتے ہیں۔ یہ میں تو نہیں سمجھتا اچھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں یا مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں تو آپ دوسرے میں چلے جائیں، ہاں پوچھ کر جا سکتے ہیں، آپ وہ ریزائن کریں، ایک طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا۔ تو لیکن وہی پھر میں آتا ہوں کہ بھئی یہ جو عمران خان صاحب کی یہ بھی غلطی ہے کہ بھئی جو آپ کے ایڈوائزرز کام کر رہے تھے ان کو یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ بھئی کوئی میتھڈ تو اختیار کرنا چاہیے تھا نا، کہ بھئی ان تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ آؤٹ ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، تو اس کے اندر والو، پراپر والو کا کام کرنا چاہیے تھا، والو لگانا چاہیے تھا کہ بھئی ان سے پہلے سے جو قرآن
اٹھانے یہ نہیں مقصد کہ قرآن اللہ نہ کرے، بھائی قرآن کی تو بہت حرمت ہے، عزت ہے، لیکن ان کاموں میں قرآن کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے. رولس اینڈ ریگولیشن اپلائی کرنے چاہیے، اس قسم کی چیزیں کرنی چاہیے کہ وہ نکل نہ سکے. چلو وہ آپ نے رول نہیں بنا سکے، آپ گورنمنٹ میں تھے، آپ بنا لیتے، لیکن نہیں بنا سکے آپ. لیکن بات یہ کہ آپ لکھوا لیتے ان سے ریزگنیشن، پہلے لکھوا لیتے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یار ان سے ریزائن کہیں، کون ریزائن دے گا؟ جو جیت کے وہ ریزائن نہیں لکھ کے دے گا، چھپ جائے گا آپ سے. تو یہ چیزیں پریلیمنری ورکس کہلاتی ہیں، پہلے سے آپ کو کرنی پڑتی ہیں. اب فائدہ کوئی نہیں ہے آپ کا. اب تو بازی پلٹ چکی ہے، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا، یقین مانیے کچھ بھی نہیں آئے گا. میں آپ کی کوئی وہ نہیں، ہمت نہیں ڈاؤن کر رہا. تو لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جو حکومت بنائے گا وہ وہی بنائے گا. کیا ہوتا ہے، زرداری صاحب زرداری سے سمجھدار ہے، میچورڈ ہے. دیکھا نا، وہ جھک کے اگر مل لیتے ہیں تو ان کو سب چیزیں مل جاتی ہیں. ڈپلومیسی ہوتی ہے نا. اگر عمران خان صاحب ہی کہہ دیتے کہ نہیں یار ہم سب کے ساتھ مل کے چلیں گے تو کوئی بات نہیں، سب اس کے ساتھ. اب مغروریت میں نے یہ دیکھا ہے کہ مغروریت نہیں کرنی چاہیے انسان کو. ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اور مل کے چلیں. لیکن اسے گھبرائے بھی مت. اگر گورنمنٹ آپ کو مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ نہیں ملتی تو آپ بالکل اپوزیشن میں، جیسے گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل آپ اپوزیشن میں بیٹھے. 4-6 مہینے کا گیم ہے، 4-6 مہینے میں چل ہی نہیں سکتے دوسرے لوگ، پھر آپ آ جائیں دوبارہ. یہ تو آپ نے خود الٹا سیدھا کام کر دیا جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا. ورنہ پہلے بھی 170، وہ حافظ صاحب کہہ تو رہے تھے کہ 170 آپ کے تھے، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اپوزیشن کے اندر. آج آپ کی حکمرانی ہوتی، آپ کام کرتے بڑے مزے میں. اب آپ کو ذلیل بھی کیا لوگوں نے. خیر لوگ تو نہیں کر سکتے، اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے آپ کو ذلیل کرے. یہ تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ معافی مانگ لیں اللہ سے تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن انسان سے کچھ نہ مانگیں. اگر آپ انسان سے مانگیں گے نا، انسان کچھ نہیں دے سکتا. آپ اللہ سے مانگیں. سب سے پہلے اپنے معافی مانگیں، اور دوسرا یہ ہے کہ محبت کا جو ہے نا سبق وہ دیں سب کو. محبت، ملنا جلنا، مغروریت ختم کر دیں جو کچھ ہے. کیونکہ اب آپ کی جو وہ ہے نا شخصیت وہ ختم ہو گئی. عمران خان ختم ہو گیا، اب ایک لیڈر پیدا ہوا ہے. آپ لیڈر کی طرح سوچیں کہ بھائی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے بدنامی ہو. آپ کی کردار بہت ضروری امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایسے تھوڑی کوئی مانتا ہے کہ جب تک ابھی تو چلو لوگ بچوں بچکانہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو یہ لکھیں گے، یہ لکھو خط کوئی اس کی فیور کے لیے. کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی دنیا میں آپ کدھر بھی چلے جائیں. یہ جیسے وہ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کیا نام ہے اس کا، جو میجر عادل راجہ ہے، وہ بتا رہا تھا کہ ایک انہوں نے گرفتار بھی کیے کچھ آرمی آفیسرز. ان میں ایک عورت جو تھی وہ ننگی نہا رہی تھی، اس کو بھی نکال کے مارا پیٹا. بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں نا. ٹھیک ہے، اگر آپ ہمت ہے آپ کے اندر کہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ جا سکتے ہیں تو یقیناً آپ جائیں. اور اگر آپ کی سنوائی ہے تو آپ کریں کام. لیکن ہوتا نہیں انڈیویجول سے کہاں اتنا ان ڈیپتھ خرابیاں ہیں. یہ تو بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے. اب پتہ نہیں وہ سچ بات ہے یا نہیں ہے. سچ بات ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ. لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اڑاتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ایک بات میں آخر میں ضرور کہوں گا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ الیکشن اینڈ نہیں ہے، یہ الیکشن تباہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی سے. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ الیکشن ہو گیا تو دودھ کی نہریں بہ جائیں گے. نہیں، اب یہ مانیں گے نہیں نہ. جیت جو جیت گئے ان کو بھی کوئی نہیں مانے گا. جو ہارنے والے وہ تو مانیں گے ہی نہیں. تو پھڈا ہوگا، زبردست پھڈا ہوگا. ابھی تو آپ کو نظر نہیں آ رہا نا. اللہ تعالیٰ بچائے. میں یہ نہیں چاہتا کہ بھائی پھڈے ہو جائیں. لیکن آپ دیکھیے گیم دیکھیے، تیل دیکھیے اور تیل کی دھار دیکھیے. اگر سمجھدار سارے سمجھدار ہو جائیں وہ تو ممکن ہے ہی نہیں نا. سیاست میں سمجھداری کہاں ہے؟ پاکستان میں تو نہیں ہے سیاست. دعا کر سکتے ہیں، اور دعا ظاہر ہے کہ دعا تو دعا ہی ہے صرف خالی. دعا کا میرے تو منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ دعا سے ہوتا کیا ہے. دعا سے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں ذہنی طور سے، ادروائز تو جب تک ورک نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بہرحال خیر دعا کرنی تو چاہیے اصولاً. تو میں یہی کہتا ہوں کہ کم از کم چلو ہوپ تو ہو جیسی بھی ہو. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.